बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, सभ खां पहिरां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाण ट्राई सीरीज़ जे हवाले सां। हिन वक़्तु जेका न्यूज़ीलैंड में जारी आहे, हिकु वर्ल्ड कप जे हवाले सां हिकु अहम तयारी आहे वर्ल्ड कप खां अॻु, जंहिंमें पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड ऐं बांग्लादेश जूं टीमूं पाम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि, जंहिंमें पाकिस्तान पंहिंजूं 2 मैचूं खटे चुको आहे, जंहिंमें पहिरां पाकिस्तान बांग्लादेश खे शिकस्त ॾिनी, उन खां पोइ न्यूज़ीलैंड खे पंहिंजे होम ग्राउंड ते शिकस्त ॾिनी ऐं हिकिड़ी भरपूर तयारी नज़र अचे पई पाकिस्तान जे तरफ़ां। उन खां अलावा न्यूज़ीलैंड 2 मैचूं खेॾियूं आहिनि, जंहिंमें उन्हनि खे पाकिस्तान जे हथां शिकस्त थी आहे ऐं उन्हनि बांग्लादेश हथां मैच खटी आहे। ऐं उन खां अलावा बांग्लादेश जेके 2 मैचूं खेॾियूं आहिनि, ॿिन्ही में हुननि खे शिकस्त थी आहे। सो ओवरऑल पाकिस्तान जी जेका पोज़ीशन आहे हिन वक़्तु ज़बरदस्त नज़र अची रही आहे। पाकिस्तान जा जेके 2 ओपनर आहिनि, 2 परफॉर्म करे रहिया आहिनि। पहिरीं मैच में मोहम्मद रिज़वान शानदार परफॉर्मेंस ॾिनी, ॿी मैच में बाबर आज़म, त जेको ॿिन्ही ओपनरनि जो जेको तसलसल हो उन्हनि खे ॿिन्ही बरक़रार रखियो आहे। ऐं मोहम्मद रिज़वान खे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि सेप्टेंबर जी जेका बहितरीन कारकर्दगी हुई, उन हवाले सां ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बि मोहम्मद रिज़वान खे करार ॾिनो वियो आहे। उन खां अलावा पाकिस्तान जो जेको मिडिल ऑर्डर जो मसइलो हो, मिडिल ऑर्डर जे मसइले खे हल करण लाइ पाकिस्तान जे तरफ़ां मोहम्मद नवाज़ ऐं शादाब खान खे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराई वई, जिते असां ॾिठो त इफ्तिखार अहमद, उन खां बाद में आयो आसिफ अली, उन खां हेठि हुयो उन खां अलावा हैदर अली बाद में आयो। त मिडिल ऑर्डर खे हल करण लाइ काफ़ी पाकिस्तान कोशिशूं करे रहियो आहे, जंहिंमें काफ़ी हद ताईं पाकिस्तान कामयाबु थींदे नज़र बि अचे पई। पर जेके काफ़ी जेके असांजा पुराणा क्रिकेटर आहिनि, एक्स क्रिकेटर आहिनि, उन्हनि तरफ़ां चयो वियो आहे त इहो जेको मोहम्मद नवाज़ ऐं शादाब खान खे मिडिल ऑर्डर में मोकिलण जो जेको फ़ैसिलो आहे, उहो एतिरो फ़िलहाल वक़्तायती 1-2 मैचनि में त असां कामयाबु थी सघूं था, पर इहो जेको मुस्तक़िल आहे इहो पाकिस्तान जे लाइ फ़ाइदेमंद साबित न थी सघंदो। ओवरऑल पाण इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाकिस्तान जे हवाले सां नसीम शाह जेको अनफिट हुयो, उहो बि फिट थी चुको आहे ऐं उहो अॻिली मैच लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। उन खां अलावा शाहीन शाह अफरीदी जेको बि इंजर्ड थी चुको हो, उन हवाले सां ख़बरूं अचनि पियूं त हू बि मुकमल फिट आहे। त पाकिस्तान जी जेका बॉलिंग लाइनअप हूंदी, जंहिंमें हारिस रऊफ़ हूंदो, उन खां अलावा नसीम शाह हूंदो, मोहम्मद हसनैन हूंदो, शाहीन शाह अफरीदी हूंदो, पाकिस्तान जी जेकॾहिं सुठी बैटिंग लाइनअप आहे। उन खां अलावा पाकिस्तान जे जेकॾहिं स्पिनर ॾिसूं त नवाज़ ऐं शादाब ज़बरदस्त बॉलिंग करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान जी बैटिंग ॾिसूं त बैटिंग में थोरी घणी फ्लॉज आहिनि, पर पाकिस्तान उन ते कोशिशि करे रहियो आहे। उन खां अलावा जेके ओपनर आहिनि उहे त शानदार कारकर्दगी ॾेई रहिया आहिनि। उन खां अलावा थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जूनियर लीग जे हवाले सां। जेका जूनियर लीग हिन वक़्तु जारी आहे लाहौर में। उन खां अलावा वुमेन जेका PSL थियणी आहे, जेका औरतुनि जी PSL थियणी आहे, उहा उनजो ऐलान थी चुको आहे त उहा मार्च में थींदी। ऐं उन खां अलावा वुमेन एशिया कप जेको आहे, उतां बि हिकिड़ी सुठी ख़बर अचे पई पाकिस्तान जे लाइ। त पाकिस्तान जी जेका टीम आहे उन्हनि भारत खे शिकस्त ॾिनी आहे। 2016 खां पोइ पाकिस्तान जी जेका वुमेन टीम आहे उन्हनि शिकस्त ॾिनी आहे भारत खे। उन खां अलावा न्यूज़ीलैंड जी क्रिकेट टीम जे हवाले सां जेको दौरे जो ऐलान थी चुको आहे, पाकिस्तान दौरे जो ऐलान, गुज़िरियल साल जेका टीम न्यूज़ीलैंड जी हुई उहा पाकिस्तान आई ऐं बिना मैच खेॾण जे वापसि वई, त उन्हनि जी टीम वापसि पाकिस्तान अची रही आहे। जेके 2 टेस्ट मैचूं, 8 वनडे ऐं 5 T20 मैच खेॾण लाइ उन्हनि जेको दौरे जो आहे उहो शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो आहे। ओवरऑल इहे तमामु टॉपिक्स आहिनि, पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि रियाजुद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्राई सीरीज़ की। जो पाकिस्तान यहाँ पे होम सीरीज़ में हमने देखा कि इंग्लैंड के हाथों उनको शिकस्त हुई, उसके बाद जैसे ही गए हैं न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप की एक तैयारी है, ऑस्ट्रेलिया के सिमिलर पिचेस हमें मिलती हैं न्यूजीलैंड में, तो एक अच्छी तैयारी है। दोनों मैचेस में पाकिस्तान कामयाबी हासिल की है और मिडिल ऑर्डर का मसला कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे करके हल किया गया है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद। और सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सैफ अफ्रीकी सीरीज़ में जो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, वो एक तरह से उस रवैये का भी बदला लिया जब वो पाकिस्तान आए थे और बगैर खेले जो है 2-3 रह के यहाँ से चले गए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कामयाबी है। और गो के अभी जिस वक्त हम बात करें तो हमारा एक मैच न्यूजीलैंड से बाकी है, तो अगर हमारी टीम उसमें भी कामयाब हो जाती है तो वैसे तो फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है, कोई भी टीम जो है वो जीत सकती है, हार सकती है, और इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मतलब फाइट करके हारते हैं और लड़ के हारते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की इस फतह को आप देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कंडीशंस में इतनी जल्दी एडजस्ट होना, इसलिए कि वहाँ की विकेटें जो हैं आपको पता है कि मतलब गेंद जो है स्विंग करती है और उसमें बाउंसी मतलब पिचेस होती हैं, तो उसमें पाकिस्तान में खेलकर फिर न्यूजीलैंड में जाना और फिर 2 दिन के बाद ही वहाँ जाना और वही जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि मतलब वहाँ पे इतनी जल्दी उनकी कंडीशन से एडजस्ट होना, तो मैं ही समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पॉजिटिव अप्रोच को मतलब ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करती है कि कहीं कहीं ये चीज़ अच्छी पाई जाती है हमारी टीम में कि वो मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस देती है ऐसे हालात में। अब आप ये देखें कि मतलब बाबर आजम ने 79 रन बनाए 53 बॉलों में, 149 का उनका स्ट्राइक रेट था।
حارث رؤوف نے 3 وکٹیں لی, اسی طرح سے وسیم جونیئر اور اپنا نواز نے مطلب 2 وکٹیں لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم اس وقت زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتی ہے جب ہمارے اوپنرز جو ہیں وہ کوئی بڑی اننگز کھیل جاتے ہیں. تو جو آپ نے مڈل آرڈر بیٹنگ کا ذکر کیا, اگر صرف پہلے اوپنرز کے حوالے سے بات کریں تو محمد رضوان کے حوالے سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ ان کو مطلب ایوارڈ دیا گیا ہے اور سپٹمبر کے سب سے بہترین کھلاڑی وہ قرار پائے ہیں. تو کیا کہیں گے محمد رضوان کے حوالے سے جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بابر اعظم ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بابر اعظم اور رضوان جن کو مطلب پلیئر آف دی منتھ آئی سی سی نے قرار دیا, تو یہ نہ صرف ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور گزشتہ آپ رضوان کی کم و بیش 1 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. میرے خیال سے شاید کوئی 1-2 میچز آپ نکال دیں جس میں وہ پرفارمنس نہیں کر سکیں, ورنہ انہوں نے اور ہر میچ میں پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, اور یہی وجہ کہ آئی سی سی نے ان کو پلیئر آف دی منتھ مطلب یہ کہ قرار دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمبر 1 بھی مطلب یہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے, تو یہ ایک بہت بڑے مطلب کمال کی بات ہے. اچھا, ہر سیریز میں ہر ٹیم کے خلاف اور ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری رہی ہے, اور ہر سچویشن میں, ہر ملک میں, ہر ملک میں. اچھا, پھر ایک تو یہ چیز ہے, دوسرے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مطلب پازیٹیو مائنڈ سے کھیلتے ہیں اور ان کا فٹنس لیول بھی جو ہے وہ دوسرے کھلاڑیوں سے اچھا ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بابر اور رضوان ایک ساتھ اگر اوپن کریں گے تو وہ اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہوگا اور مڈل آرڈر پہ وہ پریشر آئے گا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں نا, ان کے لیے اگر آپ ان کی مطلب بیٹنگ آرڈر چینج کریں تو اس میں ایسا کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے. اگر کھلاڑی جو ہے خود وہ مینٹلی مطلب پریپیئر ہے, اس کا مائنڈ میک اپ ہے اور وہ مطلب یہ چیلنج کو قبول کرنا چاہتا ہے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں پلیئر اگر ان کو نمبر چینج کر دیا جائے, فخر زمان کو اوپن کرایا جائے یا شرجیل جیسے پلیئر اگر ٹیم میں آ جاتے ہیں ان سے اوپن کرایا جائے, تو کیا رضوان اور جو اپنا شرجیل ہے, رضوان اور بابر, کیا یہ چوتھے نمبر پر کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں, کیوں نہیں کھیل سکتے. بات ہوتی ہے بالنگ کی, کتنے اوورز نکل گئے, تو یہ تو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ دونوں جو چلے سر اس وقت وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کی ہم چلے تعریف کرتے ہیں. مڈل آرڈر کا جو ایشو تھا, مڈل آرڈر میں ہم نے دیکھا کہ محمد نواز اور اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان ان کو پروموٹ کر دیا گیا, اوپر آئے. یہ حیدر علی اور افتخار اور آصف سے پہلے بیٹنگ کرنے آئے اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا, کیونکہ افتخار بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو وہ جو اننگ سلو ہوتی ہے وہ اور زیادہ سلو ہو جاتی ہے, لیکن شاداب آئے, انہوں نے جیسے اسٹرائک ریٹ کا ساتھ کھیلا تو وہ جو پریشر تھا وہ پورا پریشر نکل گیا. اور اس کے بعد شاداب خان نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج دیکھا ہمارا انٹینٹ, ہم کوشش کر رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ہماری جو تیاری ہے مڈل آرڈر کا جو مسئلہ ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دور ہو جائے. تو کیا شاداب خان کے اس ٹویٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیا یہ ان کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا یا صرف بلے سے ہی جواب دینا چاہیے تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل کھلاڑی ہوتے ہیں آج کی دنیا میں, ان کو اپنی ہر چیز کا جواب گراؤنڈ کے اندر اپنی جو مطلب ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے اس سے دینا چاہیے اور اس میں ٹویٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات کہ آپ ورلڈ کپ میں سے پہلے اگر آپ نے یہ پرفارمنس دے دی, آپ نے ریشفلنگ کر لی اور بیٹنگ آرڈر میں چینجز کر دی, تو بھائی یہ چینجز تو آپ کو 6 مہینے پہلے کرنی چاہیے تھی ورلڈ کپ سے پہلے. آپ اپنے جو نئے پلیئرس ہیں ان کو آپ آزماتے, جس طرح سے آپ نے محمد حارث کو ٹیم میں لیا ہے یا حیدر علی کو ٹیم میں لیا ہے, تو ان کو اگر آپ نے لینی تھا, آپ نے تو پی ایس ایل کی پرفارمنس کی بنیاد پہ لیا ہے, یہ کوئی اتنی زیادہ کرکٹ کھیل کو تو نہیں آئے. اور دیکھیں, ورلڈ کپ جیسے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پریشر ہوتا ہے, یہ نرفز کا کھیل ہوتا ہے, ہر کھلاڑی جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا. تو مڈل آرڈر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریشفلنگ کی ہے تو اس کا تو ایسا کوئی فرق اتنا زیادہ فوری طور پہ پڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک آدھ میچ میں اگر اپنے پرفارمنس پیش کر دی تو کر دی. محمد حفیظ نے کہا ہے کہ جو مڈل آرڈر کا مسئلہ ایک میچ کے لیے حل ہوا ہے ہمارا, جو شاداب اور نواز آئے ہیں اوپر, اس سے جو ہمارے مین پلیئرز ہیں, جو مین بیٹرز ہیں, ان کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا کہ ان لوگوں کو ہم سے اوپر بھیجا جا رہا ہے اور یہ کوئی مستقل اس کا حل نہیں ہے. 1-2 میچ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ان کو اوپر بھیج کے, لیکن آپ کو اس کا پراپر جو ہے وہ سالوشن نکالنا ہوگا. دیکھیں, حفیظ جو ہے نا کرنٹ ایرا کے ایک بہت ہی اچھے پلیئر رہے ہیں اور انہوں نے اس انوائرمنٹ میں اور دنیا کی تمام ٹیموں کے خلاف ان کی کنڈیشنز میں, ان کی پچز میں انہوں نے میچز کھیلے ان کی وکٹوں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حفیظ مطلب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں بڑا
وزن ہے. اور جیسا میں نے پہلے خود کہا کہ یہ جو آپ مطلب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں مطلب بیٹنگ آرڈر چینج کر کے اور یہ کر کے, یہ کام آپ کو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے. اب تو آپ دیکھیں کتنے دن رہ گئے, 6-7 دن رہ گئے ورلڈ کپ شروع ہونے میں, تو یہ تو ٹائم نہیں تھا, یہ ٹائم نہیں ہے. دیکھیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کیٹیگوریکلی اس ٹیم میں جو ہے شعیب ملک کو ہونا چاہیے, اس میں سرفراز احمد کو ہونا چاہیے. اچھا عثمان نہیں, 15 اکتوبر ہے ابھی لاسٹ ڈیٹ, 15 اکتوبر تک. آپ کو لگتا ہے چینجز ہوں گی ریزرو میں, جو پلیئر ریزرو میں ہیں کم سے کم اب وہ ان کا لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل, اب جیسے محمد حارث ہیں, ٹھیک ہے نا, اب عثمان قادر انفٹ ہو گئے ہیں, وہ کم و بیش 1 مہینے میں فٹ ہوں گے, تو جب تک آدھے سے زیادہ تو ورلڈ کپ تقریباً نکل جائے گا. تو عثمان قادر کی جگہ تو آپ عماد وسیم کو لے سکتے ہیں. دیکھیں 15 اکتوبر ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی, جو مطلب آپ کو نام دوبارہ سبمٹ کرنے, جو چینجز کرنی ہے. شعیب ملک ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب سرفراز احمد اس وقت سب سے سینئر اور تجربہ کار کھلاڑی ہیں. محمد حارث کو ایک بات کمپلیٹ کروں گا ایک جملے میں, محمد حارث نو ڈاؤٹ اچھے کھلاڑی ہیں, جو وکٹ کیپر بھی ہیں, بیٹسمین, ان کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری ہے, انہوں نے پروف کیا ہے, اور مستقبل میں ان سے بڑے اچھے مطلب چانسز امکانات ہیں کہ وہ اور اچھی پرفارمنس پیش کریں گے. لیکن میں ان کی پرفارمنس نہیں ہے, صرف پی ایس ایل میں پرفارم کیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تو جو اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں اب آپ کو اگر ان لڑکوں کی شکلیں بری لگتی ہیں, سرفراز کی, شعیب ملک کی, اور مطلب ایک عماد وسیم کی اور شرجیل کی, تو یہ ایک الگ بات ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دھانی نے جب مطلب پی ایس ایل 2 سال پہلے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, اور پھر جب ان کو فوراً موقع دینا چاہیے تھا, دیتے نا موقع, تو ان کو نہیں دیا موقع. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ دے دیا موقع تو اس کا ردم بنا ہوا ہے, یہ پھر ہمارے مطلب یہ چلے سر پاکستانی بولنگ کی بات کرتے ہیں. پاکستانی بالر جس طریقے سے شاہین شاہ آفریدی کی خبریں ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور مکمل فٹ ہیں. حارث رؤف ایک اچھی فارم میں ہیں, وہ مسلسل اچھا پرفارم کر رہے ہیں کنٹینیوس. اس کے علاوہ نسیم شاہ ہیں, وہ بھی اس پہ ایشیا کپ میں اچھا کر کے آئے. محمد حسنین ہیں, وہ بھی بگ بیش کھیل کے آئے. تو یہ 4 فاسٹ بالرز, اور دوسرے ملکوں ممالک کے جو فاسٹ بالرز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بہترین فاسٹ بالنگ جو ہے وہ موجود ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ, اور اس کو ہمارے بالرز نے پروف بھی کیا ہے. شاہین شاہ آفریدی جنہوں نے ابھی جو لاسٹ انجری کے بعد اتنا جلدی وہ ردم میں آ سکتے ہیں واپس؟ بالکل آ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی مطلب یہ پلیئرز ایسے ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ عمریں نہیں ہیں, اور مطلب یہ کہ اگر آپ کو کوئی مطلب فٹنس کے مسائل ہوتے ہیں اور آپ نے 1-1.5 مہینے آپ ٹیم سے باہر رہ کے آپ نے اپنے فٹنس مسائل کو حل کر لیا ہے, تو آج کل تو مطلب ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں, ایسی ایکسرسائز ہوتی ہیں, اور اس طرح کی سائنٹیفک مطلب طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ مطلب یہ کہ واپس آنے میں کوئی نہیں ہے. شاہین شاہ آفریدی کے آنے سے ایک تو ٹیم کا اعتماد میں اضافہ ہوگا, اور جو دوسری سامنے والی ٹیم ہے ان کو بھی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ پڑے گا. پھر ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے جمشید, وہ یہ ہوئی ہے کہ حارث رؤف نے اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے. نہ صرف وہ نئی گیندوں کا استعمال اچھا کرتے ہیں, بلکہ جب گیند پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی وہ اسی طرح کا استعمال کرتے ہیں. کرکٹ میں جو اسپیشلی اوور نمبر 19 سمجھا جاتا ہے, وہ بہت ہی مطلب بڑا خطرناک اوور ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بھونیشور کمار جو ہیں بھارت کے, وہ تقریباً, یا ان کے ارشدیپ جو ہے وہ 19ویں اوور میں آ کے 22-22 25-25 رن دیتے ہیں. اور ہمارے حارث رؤف جس طریقے سے مسلسل 1 یا 2 میچز کی بات نہیں ہے, مسلسل پچھلی سیریز میں, پھر ان 2 میچز میں بھی 19ویں اوور میں صرف 7-8 رن دیتے ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حارث رؤف نے اپنے مطلب جو پرفارمنس ہے اسے بڑا امپروو کیا, انہوں نے بڑا سیکھا ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ پرانی گیند کو بھی مطلب صحیح استعمال کرتے ہیں, اور 19ویں اوور میں جیسا آپ نے خود کہا, جیسے ہمارے بالرز حسنین اور دھانی جو ہے بہت زیادہ مطلب یہ کہ انگلش بیٹسمینوں نے ان کی پٹائی کی تھی, لیکن حارث رؤف اس جگہ آپ دیکھیں بڑا مطلب طریقے سے. اور اس موقع پہ مجھے یہ ان اوورز میں جو آپ ہوتے ہیں نا 18, 19 اور 20ویں اوور میں, مجھے مطلب وہ یاد آتے ہیں عاقب جاوید اور رزاق, جو اس ایٹماسفیئر میں اس طرح کی کنڈیشنز میں وکٹوں میں گیند کیا کرتے تھے, یارکر دیا کرتے تھے, رنز کو کنٹین کرنے کے لیے مطلب گیندیں پھینکا کرتے, بجائے اس کے کہ آپ شارٹ پچ گیندیں کیچ کرانے کی لالچ میں دیں اور وہ 6 مار دیں. سر پاکستان جونیئر لیگ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کی ضرورت جو تھی نا کئی سالوں پہلے تھی. جب ہمارے جونیئر کھلاڑی مطلب گراس روٹ لیول کے بعد اس جونیئر لیول کے پروسیس سے اوپر آتے ہیں نا, تو ایک تو ان کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گو کے سرفراز جیسے وہ جونیئر ورلڈ کپ ہوا تھا, اس میں مطلب اپنے آپ کو انہوں نے مطلب, اور بھی دوسرے پلیئر سے جنہوں نے اپنے آپ پرفارمنس جو ہے بہتر بنائی. تو اس طرح سے اگر ہمارے یہاں یہ جونیئر مطلب لیگ شروع ہوئی ہے تو ہمارے کھلاڑیوں کے لیے یہ بہت ہی مطلب ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اس کے مستقبل میں اس کے دور رس مثبت نتائج جو ہے آپ یقیناً دیکھیں گے. 1-2 اچھے فاسٹ بالر, اور اس کے علاوہ 1-2 بیٹرز ملے. ایک بیٹسمین نے تو باسط علی جن کا نام ہے, ایک سینچری اسکور کی ہے, ایک 50 اسکور کی ہے, تو اچھا نیا ٹیلنٹ مل رہا ہے, اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے.
اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے دور دراز علاقوں کے یا ایسے صوبوں کے جن کے کھلاڑیوں کو مواقع نہیں ملتے، یہ کتنا اچھا اسٹیج ہے کہ ان کو مطلب اپنی اس نوجوانی میں اس طرح کا پلیٹ فارم ملا ہے اور وہ پرفارمنس پیش اور کریں. اسپیشلی جو ان کی وہاں جو پروڈکشن ہے، وہ جس طریقے سے ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں میچز، تو اتنی اچھی پروڈکشن کوالٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جو ٹرائی سیریز ہو رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے جتنا پاکستان جونیئر لیگ میں. دیکھیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. دیکھیں ہم بھی مطلب اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، اور جب ٹیلی ویژن پہ آپ کے اتنی اس عمر میں 18 سال کی عمر میں 16 14 20 سال کی عمر میں جب آپ ٹی وی پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، پھر اس میں آپ اپنی پرفارمنس اچھی کر دیں، گو کہ جب ٹی وی پہ میچز اور آتے ہیں پھر تو لوگوں کی نظروں میں بھی آپ آ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو فرنچائز پی ایس ایل میں پک کر سکتے. بالکل. اچھا جمشید، اس کی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے ٹی وی پہ جو میچز آتے ہیں، اس میں کھلاڑی جو ہے اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار مطلب سمجھتے ہیں، زیادہ مطلب ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس کا جو وہ لیول ہوتا ہے نا، اگر ٹی وی میچ نہ آئے اور وہ تو اس پریشر سے ہینڈل زیادہ کرنا اچھا ہو سیکھ جاتا جاتے ہے. ہیں. پریشر ہینڈل کرنا بالکل، سیکھ یو آر جاتے ہیں. ایبسولوٹلی رائٹ. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں ایک تو جونیئر سطح پر اس پلیٹ فارم پہ اس اسٹیج میں مواقع ملنا بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کا موجودہ پی سی بی کا یہ بہت اچھا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جونیئر پلیئرز کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. اور جیسا کہ آپ نے نام لیے 3-4 کے، آپ کو دیکھیں نا، آپ کو اس کم عمری میں مطلب 3-4 اچھے پلیئرز مل گئے تو آگے کے لیے آپ کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک اچھی اور پازیٹیو چیز ہے. سر وومن پی ایس ایل جو ہے ان کا بھی، اس کا بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ مارچ میں ہوگی. اس کے علاوہ وومن کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کی، انہوں نے ایشیا کپ میں بھارت کو شکست بھی دی ہے. 2016 کے بعد جا کے انہوں نے شکست دی ہے بھارت کی ٹیم کو. تو اوور آل اچھی پرفارمنس آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دن ہم تھائی لینڈ سے ہار جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن ہم جا کر بھارت کو ہرا دیتے ہیں. نہیں دیکھیں، ابھی تک جو ہماری ٹیم نے میچز کھیلے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم نے ملیشیا کو ہرایا، ہم نے بنگلہ دیش کو ہرایا، ہم نے بھارت کو ہرایا. اچھا بھارت کے خلاف آپ نے دیکھا کہ مطلب ہماری جو 33 رن پہ ہماری 3 مطلب یہ کہ بیٹر جو ہے آؤٹ ہو گئی تھیں. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بسما معروف اور ندا ڈار کے درمیان جو ہے وہ 76 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے. تو 56 ندا ڈار نے بنائے اور 32 جو ہے بسما معروف کپتان ہے انہوں نے بنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے خلاف اس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر جس طرح سے ہماری مطلب یہ کہ نشرا نام ہے ان کا، سندھو، انہوں نے مطلب یہ کہ 3 وکٹیں لی ہیں. اس طرح ندا ڈار اور سعدیہ جو ہیں مطلب اقبال، انہوں نے 2 وکٹیں لی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ندا ڈار تو آپ کو پتہ ہے پلیئر آف دی میچ ہوئی. تو اس اسٹیج پہ مطلب یہ کہ پاکستان کی ٹیم نے اگر انڈیا کو شکست دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس فتح سے آپ کی جو مطلب خواتین ٹیم کی کھلاڑیوں ان کا جو ہے نہ صرف مورال ہائی ہوگا، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے بحال ہوگا. اور اب جو آئندہ جو میچز ہوں گے اس میں وہ اور زیادہ مطلب یہ کہ انرجی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ گراؤنڈ میں اتریں گی. اور اب وہ بڑی ٹیموں کے خلاف ان کا ذہن بنے گا کہ وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا دوسری جو ٹیمیں جنوبی افریقہ، ان کے خلاف بھی اچھی پرفارمنس دے سکیں. آخری ٹاپک ہوگا ہمارا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. انہوں نے دورہ پاکستان کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، جس میں 2 ٹیسٹ ہیں، 8 ون ڈے ہیں اور اس کے علاوہ 5 T20 میچز ہیں. وہ 3 حصوں میں میچز ہوں گی، لیکن ان کا جو شیڈول ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اور دسمبر سے اس کی شروعات ہے. پھر جنوری میں کچھ ون ڈے میچز بھی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ٹیم جو 1 سال پہلے پاکستان آئی تھی اور میچ کھیلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کھیلیں گے اور واپس چلے گئے تھے. اور اس کے بعد ان کا آنا، اب تو پاکستان میں آسٹریلیا آ گئی، انگلینڈ آ گئی، نیوزی لینڈ آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ آ گئی. صرف ایک بھارت ہی ہے جو ابھی تک ایک بڑا ملک ہے جو نہیں آیا، لیکن وہ بھی چیمپئنز ٹرافی 2025 تک انشاءاللہ پاکستان میں آ جائے گا. دیکھیں جہاں تک بھارت کی آپ نے بات کی تو بھارت نے تو کھیلوں میں سیاست کو شامل کیا ہوا ہے. اور پاکستان ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ کھیلوں میں سیاست کو شامل نہیں کیا جائے. پہلے تو پاکستان بڑا انفیسائز کرتا تھا کہ سیریز کھیلیں، لیکن اب پاکستان نے بولنا چھوڑ دیا. اور بولنا بھی نہیں چاہیے بھائی، اگر کسی کی خوشی نہیں ہے کھیلنے کی تو آپ ایک زندہ قوم ہیں اور مطلب کہ ٹھیک ہے نہیں کھیلتا تو کوئی بات نہیں، جب وہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس وقت کھیل لیجیے گا آپ. لیکن آپ یہ دیکھیں جمشید کہ اگر انڈیا ہم سے بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہا ہے تو اس کا نقصان جو ہے انہی کو ہو رہا ہے. جس طرح سے ہم نے ورلڈ کپ میں ان کو 10 وکٹوں سے ہرایا اس لیے کہ انہیں ہمارے کھلاڑیوں کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہماری دیکھیں آپ ندا جو ہماری پاکستان ویمنز ٹیم ہے اس نے بھی انہیں شکست دی. اور اگر یہی بائی لیٹرل سیریز ہوتی رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا چونکہ ظاہر ہے ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کے بالکل آبادی زیادہ ہے نا، ان کو ٹیلنٹ، ہم ظاہر ہے جہاں آبادی زیادہ ہوگی تو ٹیلنٹ زیادہ اچھے ملنے کے امکان ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک طرح کے کئی ایک کھلاڑی ہوتے ہیں. تو یہ تو بات اپنی ہو گئی کہ
اور رہ گئی بات نیوزی لینڈ کی سیریز کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ نے جو مطلب فیک نیوز پہ یا فیک ای میل پہ ہمارے ساتھ جو حرکت کی تھی، اور جس طرح سے مطلب یہ کہ ہم نے ان کو عزت دی اور انہوں نے ہماری عزت کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ مطلب سیریز چھوڑ کے چلے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو ان کی جگ ہسائی ہوئی اور جس طرح سے ان کے اوپر کرٹیسزم آیا دنیا کرکٹ میں، جو شائقین تھے، ناقدین تھے اور کرکٹر سے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیوزی لینڈ نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے تو بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، اور اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ بالکل کرنا چاہیے. یہی مطلب اصل روح ہوتی ہے. اور اس طرح سے اب جو انہوں نے آپ نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ پہلے سے اب تمام مطلب سیریز کا اعلان کر دیا ہے، ون ڈے سیریز بھی ہوگی، ٹیسٹ بھی ہوں گے اور T20 میچز بھی ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں نیوزی لینڈ کو اسی طرح سے مطلب آنر دینا چاہیے جب آئیں. لیکن ان کے خلاف ہمیں مطلب اتنی ساری سیریز ہو رہی ہیں تو ہم اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا. 17 اور 20 سال بعد جو ٹیمیں پاکستان آتی ہیں، جیسے آسٹریلیا آئی اتنے ٹائم بعد، وہ یہاں پر آ کر پہلے ہی سیریز میں آپ کو شکست دے کر چلی گئی ٹیسٹ میں. اس کے علاوہ انگلینڈ آئی ریسنٹلی، انہوں نے T20 میں آپ کو شکست دی. حالانکہ ان کے پاس جو مین پلیئرز تھے وہ تقریباً نہیں کھیل رہے تھے، جو تقریباً 7 ایسے پلیئر جو ورلڈ کپ کا حصہ ہیں ان کی ٹیم کا وہ بھی نہیں تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو شکست دی. تو اب نیوزی لینڈ بھی اتنے ہی ٹائم بعد آ رہی ہے پاکستان، تو کیا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم کچھ تیاری کر پائیں گے؟ دیکھیں جمشید، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہی ہے اور کنسسٹنسی کبھی کوئی نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک اچھی چیز تو نہیں ہے نا سر؟ ایک نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں اس سے تو آپ کی مطلب پروفیشنل اپروچ کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کے IQ لیول کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے مطلب اعصاب آپ کے کتنے مضبوط ہیں، آپ کا مینٹل ٹفنس لیول جو ہے اس کہاں پر ہیں آپ یہ دیکھیں. آپ ان بڑی ٹیموں کو تو چھوڑیں، پاکستان نے جو ابھی ہالینڈ کا دورہ کیا تھا، میں وہاں ہالینڈ میں موجود تھا، تو ہالینڈ کے 3 یا 4 کھلاڑی انگلینڈ میں کھیل رہے تھے جو ٹاپ کے تھے. تو وہ تو ایک طرح کی بی ٹیم تھی. اس میں جو ہم 2 میچز ہارتے بچے ہیں، ایک میچ تو ہم صرف 6 رن سے جیتے ہیں. تو مطلب وہاں پہ بھی ہم نے نئے کھلاڑیوں کو ٹرائی نہیں کیا، حیدر کو ٹرائی نہیں کیا، یا جو نئے کھلاڑی تھے ان کو ٹرائی نہیں کیا. اب دیکھیں جو مطلب اگر یہ ٹیمیں آتی ہیں، جیسے آپ نے آسٹریلیا کا ذکر کیا اور ان کا ذکر کیا، ان کے جیتنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ جارحانہ نہیں ہے، ہم بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتے. بابر اعظم نے جب سے کپتانی شروع کی، اس سے پہلے بھی کپتانی کے مسائل تھے، صرف سرفراز نے بڑی اچھی کپتانی کی اپنے دور میں. اور جہاں تک بابر کی مطلب انڈیویجول ان کی پرفارمنس کی بات ہے، بیست بیٹر تو وہ تو نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں، ان کی پرفارمنس شاندار رہی ہے. لیکن جو ہمیں شکستیں ہوئی ہیں وہ کپتان کے جو ڈیسیشن تھے بابر اعظم کے، ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس لیے کہ دیکھیں خاص طور سے T20 جو میچز ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنی غلطیوں کو سیدھا کرنے کا موقع بہت کم ہوتا ہے. ٹیسٹ اور ون ڈے میں تو آپ جو غلطیاں کرتے ہیں میچ کے دوران اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم جو ایک بہت بڑے بیٹر ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی شاندار ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے، لیکن ان کی کیپٹنسی جو ہے نا اس پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. اور جو میچز ہم ہارے ہیں وہ ان کی جو صحیح بالکل سر، جو ایشیا کپ کا فائنل ہو جس میں ہم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کی، حالانکہ T20 میں اچھا سمجھا جاتا ہے پہلے فیلڈنگ کرنا، لیکن اگر فائنل دیکھا جائے تو فائنل میں ایک پریشر ہوتا ہے اسکور بورڈ کا، اس میں آپ ٹاس جیت کر فیلڈنگ کریں اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ محمد نواز سے صرف 1 اوور کروایا گیا اور افتخار احمد سے 4 اوور کروایا گیا. وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ ہوئی جب انگلینڈ کے ساتھ ہمارا فائنل میچ تھا اور 3-3 سے سیریز برابر تھی. پھر وہی کیا گیا، ٹاس جیت کر فیلڈنگ کی گئی اور پھر اسکور بورڈ پہ جب 200 لگ گیا تو پھر ہم پریشان ہو گئے اور وہاں بھی نواز سے صرف 1 اوور کروایا گیا. اس پہ جو انگلینڈ سے جو ہم سیریز ہارے ہیں اس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں نہ تو مطلب ٹیم کی نیک نیتی پہ مطلب کوئی شبہ ہے، نہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس پہ کوئی شبہ ہے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ جو پرسپشن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک پرسپشن ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو مطلب ایکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب کھیل ہوا ہے اور کھیل کے مطلب وہ لیکن کلوز میچز ہوئے ہیں. ہماری ٹیم نے اچھی پرفارمنس، دیکھیں 3 میچز جیتنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اگر آپ انگلینڈ کی ٹیم سے 3 میچز جیتے ہیں اور وہ ٹیم ہے جن کی پروفیشنل اپروچ ہم سے زیادہ اچھی ہے، ان کا فٹنس لیول ہم سے زیادہ اچھا ہے، ان کا IQ لیول ہم سے زیادہ اچھا ہے، ان کا جو مینٹل ٹفنس لیول ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا ہے. پھر وہ یہ کہ وہ ہمارے ملک میں کھیل رہے تھے، کنڈیشنز جو تھیں ان کے خلاف تھیں. پھر بھی ان کی جو بی ٹیم تھی انہوں نے ہمیں شکست دی ہے تو ماننا پڑے گا. بالکل، کیونکہ ابھی جو وہی ٹیم انگلینڈ جب گئی ہے آسٹریلیا، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوس بٹلر بھی کھیل رہے ہیں اور ایک اچھے فارم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ یہاں پر ایک میچ بھی نہیں کھیلے. اس کے علاوہ وہاں پر بین اسٹوکس واپس آئے ہیں، ان کے لیونگ
लिविंगस्टन, सारे प्लेयर बड़े बड़े वापस आए हैं। जमशेद, इसमें पता है क्या, एक बात मैं आपको बताऊं कि वो अपने जो जिन प्लेयर्स को उन्होंने यहाँ मौका दिया ना, वो वर्ल्ड कप के लिए उनको यहाँ देखना चाहते थे कि उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, ताकि वो मेंटली मतलब प्रिपेयर रहें, उनका माइंड मेकअप रहेगा कि हम किन खिलाड़ियों को चांस दे सकते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस अभी का नहीं है, ये प्रोसेस तो वो 4-6 महीने से वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए न सिर्फ इंग्लैंड की टीम कर रही है बल्कि दूसरी टीमें भी कर रही हैं। लेकिन सर हमारे पास ये होता है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, जैसे अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, तो पता चल जाएगा कि एक ये चेंज हो गया है, वो प्लेयर आ गया जिसकी कोई मतलब किसी को खबर ही नहीं थी, वो आ जाते हैं अचानक। बिल्कुल, देखें ना, जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दुबई में हो रहा था तो आपने देखा कि मतलब आजम खान, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जब आपने एक दफ़े टीम अनाउंस कर दी थी तो आपने फिर बाद में पता चला कि आजम खान को टीम से निकाल दिया। अब जब आपने ये रवायत रखी दी है तो इस वक्त तो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें तो आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो वहां तो आपको मतलब चलिए सर, हम दुआ करते हैं जो टीम गई है वो जरूरत है। वहां पर अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जमशेद, हमारी भी दुआ है कि हमारी टीम जो देश जगह जितनी भी हम बातें करते हैं, हमारा कतई तौर पर मकसद नहीं होता कि हम किसी की मतलब ये कि दिल आजारी करें या कोई ऐसी बात करें, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी हमें भी दुख और तकलीफ होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे और दुनियाई खेल में जी पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद करे। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जे वक्त पंहिंजे पुॼण ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।